حوالے سے اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو اس موقع پر ایک میسج ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ وہ میسج یہ ہے کہ وقت کی قدر کریں۔ یہ رکتا نہیں ہے، جیسے بھی گزرے ختم ہو جائے گا۔ وقت، ٹائم، اور اتنا سال ہم گزار چکے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو وقت کی قدر کرتا ہے ہمیشہ قدر اسی کی ہوتی ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ انسان قدر حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ وقت کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں کیا بتائیے۔ میں نے ایک چھوٹی سی سورت پڑھی ہے، سورۃ العصر۔ قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ نے سب سے زیادہ جن چیزوں کی قسم کھائی ہے اس کا تعلق وقت سے ہے۔ کبھی زمانے کی قسم، کبھی صبح کی قسم، کبھی رات کی قسم، کبھی دن کی قسم۔ سب سے زیادہ قسمیں ٹائم کے حوالے سے، وقت کے حوالے سے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ وقت کی اہمیت کتنی ہے۔ سورۃ العصر میں بھی زمانے کی قسم۔ اللہ رب العالمین جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی قدر کرنے کے لیے کہا۔ ایک حدیث میں باقاعدہ 5 چیزیں بتائی جن کا تعلق وقت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ ان 5 چیزوں کا تعلق وقت سے ہے۔ فرمایا حیاتی کا قبل موتی کا، یہ جو زندگی ہے نا یہ ٹائم ہے، موت سے پہلے پہلے اس کی قدر کرو۔ اگر کسی کو، یہ ہمارا المیہ ہے، اکثر ہمیں نعمتوں کی قدر نعمتوں کے چھن جانے کے بعد ہوتی ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کسی نعمت کی قدر ہم نے کی اس نعمت کے چھن جانے کے بعد پھر کیا فائدہ ہوا۔ جس وقت وہ نعمت ہمارے پاس ہے اس وقت جس نے قدر کی اس کی، یہ ہے کامیاب انسان۔ پہلی چیز فرمائی کہ حیاتی کا قبل موتی، زندگی کی قدر کریں، اس کو غنیمت سمجھیں موت سے پہلے۔ دوسری چیز فرمائی شبابہ کا قبل حرمہ کا، جوانی کی قدر کریں بڑھاپے سے پہلے۔ میں نے کہا 5 چیزیں بتائی ہیں، 5 کا تعلق وقت سے، ٹائم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کی قدر کریں، ان کو غنیمت سمجھیں۔ کہ شبابہ کا قبل حرمہ کا، جوانی کی قدر کریں بڑھاپے سے پہلے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
जवानी की इबादत, जवानी के फवायद, उस टाइम की इबादत, कई फजाइल बताए। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो 7 लोग एक हदीस में अल्लाह के अर्श के नीचे उनको जगह मिलेगी, उनमें से एक नौजवान भी होगा जो नौजवानी की उम्र में इबादत करता था। ये दूसरी चीज फरमाई। और तीसरी चीज फरमाई, सिहता का क़ब्ल सक़मा का, सेहत की कदर करें बीमारी से पहले, इससे पहले कि बीमार हो जाए, उससे पहले पहले सेहत की कदर करें। और इस हवाले से अगर कदर का पता नहीं चलता तो फिर हॉस्पिटल के कभी चक्कर लगाएं, वहां जाके उन लोगों से पूछें कि सेहत की अहमियत क्या है, सेहत की कदर क्या है। और चौथी चीज फरमाई कि फिराग का कबला शुगलिक, फरागत, फुर्सत है, मसरूफ होने से पहले पहले इसकी अहमियत को समझें। मसरूफ होने से पहले अगर फरागत है, टाइम है, वक्त है, उसको गनीमत जाने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स फरागत के टाइम अल्लाह की इबादत में मसरूफ नहीं होता, हालांकि कुरान कहता है पैदा फरागत फंसब, जब फारिग हो जाए तो अल्लाह की इबादत में लग जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बातें की, एक इससे पहले और एक ये, फरमाया क़यामत के दिन ज्यादातर लोग 2 नेमतों की वजह से पकड़े जाएंगे। एक नेमत सेहत और दूसरी नेमत फरागत, फुर्सत। इन 2 अस्सिहत वल फराग, इन 2 नेमतों की वजह से क़यामत के दिन अल्लाह ताला कई लोगों को पकड़े जाएंगे, क्योंकि इन नेमतों की कदर नहीं की होगी। और एक हदीस में यहां तक भी आता है, अगर कोई फरागत के औकात में अल्लाह की इबादत नहीं करता, दीन की तरफ नहीं आता, तो अल्लाह ताला उसको इतना मसरूफ कर देता है कि वो टाइम निकालना चाहता है, टाइम नहीं निकलता। बड़ा दिल चाहता है मैं कुरान पढ़ूं, मैं नमाज पढ़ूं, मैं बाजमात नमाज पढ़ूं, और बड़े जज्बात भी होते हैं, टाइम नहीं है। अल्लाह ने जब फरागत दी थी उस टाइम उसने उस फरागत की कदर नहीं की है। और यही वजह अल्लाह ने इतना मसरूफ कर दिया, इतना मसरूफ कर दिया, अब चाहता भी है नहीं कर सकता, टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। एक हदीस ये है और एक हदीस ये है कि 2 नेमतों की वजह से अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबसे ज्यादा लोगों को पकड़ेगा। हम अपने ऊपर रख के देखें, इन्हीं 2 नेमतों के बारे में देख लें कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमतें हमें दी हैं, तो हम इन नेमतों की कितना कदर कर रहे हैं। और किसी चीज के बारे में अल्लाह ने नहीं पूछा, सिर्फ इन 2 नेमतों के बारे में पूछ लिया, हमारा जवाब क्या होगा? और हम छूट जाएंगे इससे। 4 चीजें, और 5वीं चीज ये फरमाई, गिना का क़ब्ल फ़क़्र का। अल्लाह ने गनी बनाया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, दौलत दी है, फकीर होने से पहले इस गनी को कदर करें, इसकी अहमियत को समझें। अगर फकीर हो गए उसके बाद पता चला पैसे की वैल्यू, पैसे की अहमियत, माल की अहमियत, फिर क्या फायदा? तो जिस वक्त अल्लाह ने दिया है अब ये कदर करें। कदर करने का माना क्या होता है? अब ये 5 चीजें बताई, कदर करने का माना क्या है? कदर करने का माना यह है कि इन नेमतों को अल्लाह के दीन के मुताबिक इस्तेमाल करें।
یہ ہے قدر. 5 چیزیں بتائیں قرآن میں، سب سے زیادہ قسمیں کھائیں، اور یہ 5 چیزیں بتائیں. 5 چیزوں کا تعلق ٹائم سے، وقت سے. اور پھر اگر حدیث میں دیکھیں، قرآن میں دیکھیں، قیامت کے دن سب سے زیادہ انسان کو پچھتاوا اسی چیز کے بارے میں ہوگا جو اس نے دنیا میں وقت برباد کیا. کاش میں یہ وقت برباد نہ کرتا، میں یہ ٹائم ضائع نہ کرتا. قرآن اٹھا کے پڑھ لیں. موت کے ٹائم، جہنم میں، حشر کے دن لوگ کیا آرزو کریں گے جنہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی ہوگی. سب کی ایک ہی آرزو ہوگی، ایک خواہش ہوگی. وہ خواہش یہ ہوگی کہ اللہ ہمیں واپس وہ وقت دے دے، وہ ٹائم دے دے دنیا والا جس میں ہمارے پاس اختیار تھا. وہ ٹائم دے دے، واپس لوٹا دے. پھر ہم ایسا نہیں کریں گے، جیسا ابھی کر کے آئے ویسے نہیں کریں گے. کیا مانگیں گے؟ وقت مانگیں گے. دنیا میں رہتے ہوئے قرآن بھی بتا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ٹائم ہے، یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے، یہ جو وقت دیا ہے، اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں. خدا نخواستہ ہم میں سے اگر کوئی شخص قیامت کے دن ایسا ہوا کہ جو اللہ کے ہاں چیخ چیخ کے یہ بول رہا ہو کہ اللہ ہمیں واپس بھیج، ہمیں وقت دے، پھر کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ زندگی ملتی ہے، بار بار ہی ملتی ہے، اور پتہ بھی نہیں ہے یہ کب ختم ہوتا ہے. اس پچھلے سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ چلے گئے، اور اس سال پتہ نہیں کتنوں کا لسٹ اللہ کے پاس جانے کی لکھی ہوگی، اور ہم میں سے پتہ نہیں کتنے ہوں. خدا نخواستہ یہ آرزو کرنے والے ہم ہوئے، اور جس وقت جواب یہ ملے گا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ایک دفعہ زندگی ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی ہے. پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے ہم اس کو سنجیدہ نہ لیں، لیکن میں نے شروع میں کہا کب تک سنجیدہ نہیں لیں گے؟ اگر ہم مرنے کے بعد لیں گے، مرتے وقت لیں گے، آخرت میں لیں گے، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ وہاں ہمیں پتہ چلے کہ اتنی گمبھیر معاملہ تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، پھر وہاں کچھ فائدہ ہوگا؟ اور آج کا مسلمان اتنا غافل، فرائض تک کا نہیں، گناہوں سے بچنے کی کوئی سوچ اور کوئی جذبہ نہیں ہے، اور نہ فرائض کی پابندی کا جذبہ ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کبھی کہ معاذ اللہ قرآن نے جو کہا ہے ہمارا ایمان بھی اس پہ. اگر اس پہ ایمان ہے تو پھر تیاری کیا ہے؟ اس پہ اگر ایمان ہے، قرآن کو مانتے، اللہ کو مانتے، رسول کو مانتے، پھر تیاری کیا ہے؟ اپنے آپ کو کس سوچ میں رکھا ہوا ہے؟ کیا مطلب یہ سوچا ہوا ہے کہ اللہ مہربان ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اور اللہ رؤوف الرحیم ہے، ہو جائے گا سب کچھ؟ تو کیا مطلب؟ یا تو قرآن پر ایمان بھی ہے، مانتے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، یہ ساری چیزوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں، پھر بھی غفلت ہے. ماہ و سال ایسے گزر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. ابھی جو ٹائم گزر رہا ہے، ابھی جو وقت گزر رہا ہے، ابھی اس میں آتا ہے یہ مومن کے لیے یہ جو موسم ہے سرما ہے، سردی کا موسم، یہ موسم بہار ہے مومن کے لیے نیکیوں کے حوالے سے. سیزن ہے یہ.
کس لیے کہ رات بہت لمبی اور دن چھوٹا سا. جس نے تہجد پڑھنی ہے نیند پوری کر کے بھی پڑھ سکتا ہے, اور جس نے روزے رکھنے آرام سے رکھ سکتا ہے. مومن کے لیے موسم بہار ہے یہ وقت جو ابھی گزر رہا ہے. کتنے مسلمان ہیں ان اوقات سے جس نے فائدے اٹھایا؟ کتنے مسلمان ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے راتیں بڑی ہو گئیں, تہجد شروع کر دی. کتنے مسلمان ہیں جو فجر کی نماز بعد جماعت نہیں پڑھتے تھے اس بہانے کے ساتھ, اگرچہ وہ کوئی شرعی بہانہ نہیں ہے, تھکے ہوئے ہوتے ہیں, لیٹ سوتے ہیں, اٹھ نہیں پاتے. کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے سردیوں میں بعد جماعت شروع کر دی فجر کی نماز؟ کتنے مسلمان ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. اپنے آپ کو غلط فہمی میں مت رکھیں. حساب و کتاب اتنا آسان نہیں ہے. اللہ نے یہ دنیا میں زندگی دی ہے نا, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورے سوال کرے گا, پوچھے گا. اور حدیث میں ہے نا قیامت کا دن ہوگا, اس میں 4 سوال ہیں. پہلا سوال عمر کے بارے میں, وان عمری ہی فیما افناؤ, زندگی دی تھی بتاؤ کہاں گزاری, کہاں گزار گیا؟ نعمت جس وقت موجود ہے اس وقت اس نعمت کی قدر کریں. اور آج ہمیں اس وقت کی نعمت کی قدر کا پتہ نہیں ہے, نیکیوں کی قدر کا پتہ نہیں ہے. اور جس وقت پتہ چلے گا نعمت نیکیوں کی قدر کا, اس وقت نیکی کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. حدیث میں نا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا, گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا جاؤ ایک نیکی لے کر آؤ, ایک نیکی جنت میں چلے جاؤ. ایک نیکی. وہ شخص اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے گا, جاننے والوں کے پاس اعلان کرے گا مجھے صرف ایک نیکی چاہیے. کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کتنے موقع ہمیں ملتے نیکیاں کرنے کے, ہم ضائع اور برباد کر دیتے ہیں. ایک نیکی دینے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہے. ایک نیکی رکاوٹ ہے جنت میں جانے کے لیے. بالآخر اس کا اعلان, اس کی بات ایک شخص سنے گا, ایک شخص, اور زندگی میں اس کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہوگی, باقی سارے گناہ ہیں. اور وہ کہے گا کہ میرا کام تو ویسے بھی نہیں ہونا ہے. اگر ایک نیکی ملنے سے تمہارا کام ہوتا ہے تو وہ ایک نیکی میری تمہاری تم لے لو. جتنے بھی جاننے والے دوست, رشتہ دار, عزیز و اقارب, کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو لہذا اگر وہاں نیکیوں کی, اچھے کاموں کی قدر کا ہمیں پتہ چلے جہاں کرنے کے قابل نہیں ہوں گے, تو آج قدر کیوں نہ کریں, آج کیوں نہ قدر کریں. تو لہذا میری اس موقع پر یہی نصیحت ہے کہ یہ وقت بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کا صحیح یوٹیلائز ہو جائے. بہت بڑی نعمت. وقت انسان کو کامیاب کرتا ہے, وقت انسان کو برباد کر دیتا ہے. اگر کسی نے وقت کی قدر کی, عظیم انسان بنا ہے. جس نے نہیں کی برباد ہوا ہے. اور ابھی ہمارے پاس یہ وقت موجود ہے. اس وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنی پلاننگ, اپنی سوچ, اپنی فکر اس نیت کے ساتھ گزاریں کہ میں نے پوری کوشش کرنی ہے, اپنے وقت کو ضائع بھی کرنا ہے, اپنے وقت کو برباد بھی کرنا ہے, اپنے وقت کو گناہوں میں استعمال نہیں کرنا ہے, اور اپنے وقت کو اچھے انداز میں استعمال کرنا ہے تاکہ کل قیامت کے دن مجھے پچھتاوا نہ ہو. یہ جتنے پیغامات ہیں اس کا یہی میسج ہے, یہی خلاصہ ہے.
اور اس سال کے اینڈ میں میرا یہ پیغام ہے اور یہی نصیحت ہے اپنے آپ کو اور آپ کو کہ اللہ تعالیٰ جتنا ہم نے وقت گزارا ہے وہ گزر چکا ہے، وہ واپس کبھی نہیں آئے گا، اور جیسے بھی گزارا ہے، لیکن آگے والا وقت جتنا بھی باقی ہے اس وقت کی قدر کرتے ہوئے اس کو اچھے سے اچھا استعمال کریں، جتنا ہو سکتا ہے نیکیوں میں استعمال کریں۔ اگر کوئی ایسا ٹائم ہے جو آپ کے دین اور دنیا کے حوالے سے فائدہ مند نہیں ہے تو وہ ٹائم بیکار ہو گیا۔ آپ نے اپنا وقت دین اور دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے اور اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو وقت کی اہمیت اور قدر کو جاننے اور اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔